बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू कुर्बानी के हवाले से है। कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिससे एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो विरसा है वो ज़िंदा होता है, और दूसरा इससे सुन्नत इब्राहिमी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होती है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का रज़ामंदा हासिल होता है। कुर्बानी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। कुरान शरीफ में सूरत साफ़ात में वो वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर गए थे और जब उसको उन्होंने लेटाया और उसके गले पे आप छुरी बहाने जा रहे थे, उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान हुआ कि इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाया, और इस्माइल की जगह पर वो जन्नती दुम्बा या मेंढा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे, आपने उसको ज़िबा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये कुर्बानी जो है हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इस कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून अभी ज़मीन पे गिरता ही नहीं है, अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे और आपने 10 साल कुर्बानी की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ करते थे, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत मुहम्मदी की तरफ से। आप फरमाते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे और वो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, मैं उनकी तरफ से पहले ही कुर्बानी कर लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं कुर्बानी की फजीलत में, और कुर्बानी कुर्ब से लिया गया है, यानी ऐसा अमल जिससे कुर्ब खुदाबंदी हासिल होती हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब कुर्बानी करने वाला वफात पाएगा, कब्र में जाएगा, और जब बरोज़े क़यामत कब्र से उठेगा तो उसकी कब्र के सरहाने वो कुर्बानी का जानवर उसके लिए हाजिर होगा और वो उस पर चढ़कर मैदान हशर में पहुंचेगा। और एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सम्मिनू दुहायाकुम फ़इन्नहुम अला सिराति मतायाकुम। अपने कुर्बानी के जानवरों को बहुत खिला पिला कर मोटा ताज़ा करो, क्योंकि जब तुम कल क़यामत के रोज़ पुरसिरात को पार करोगे, खुदा के नबी तो बुराकों पर चढ़कर सवार होकर उसको पार करेंगे, लेकिन मेरी उम्मत में जो लोग कुर्बानी करेंगे वो कुर्बानी के जानवर उनके लिए एक खूबसूरत घोड़ों की सूरत में आएंगे और वो उन पर चढ़कर पुरसिरात को पार करेंगे। अब कुर्बानी एक तो वो हुजाज इकराम करते हैं, कुर्बानी जो हज पे जाते हैं उनके वसाइल अलग हैं, और जो लोग हज पे नहीं गए, जो अपने अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, अपने गाँव में बैठे हैं, उनके लिए कुर्बानी के मसले अलग हैं। और कुर्बानी के दिन जो फुक़हाए अहनाफ, यानी हम जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, उनके हिसाब से कुर्बानी के 3 दिन होते हैं अय्याम नहर, यानी एक कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िलहज का, और एक दूसरा दिन 11 ज़िलहज का, और तीसरा दिन 12 ज़िलहज। 12 ज़िलहज की शाम मगरिब की अजान तक जो है कुर्बानी का दिन करार दिया जाता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया पहला जो दिन है वो ज़्यादा अफजल है, दूसरा दिन उससे थोड़ा कम लेकिन अफजल है, और तीसरा दिन जो है वो दूसरे दिन से थोड़ा कम अफजल है। अब कुर्बानी के जानवर जो हैं उनकी किस्में हैं। मसलन अफजल जो कुर्बानी है वो दुम्बे या मेंढे की कुर्बानी है, और आपने फरमाया अगर दुम्बा या मेंढा
اتنا موٹا تازہ ہے اور وہ 6 مہینے کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس سے کم نہ ہو۔ اور بکرا یا بکری، اس کے لیے یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ بکرا یا بکری جو ہیں پورے 1 سال کے ہوں، اور گائے یا بھینس اس کے لیے عمر جو ہے ان کی 2 سال ہے، یعنی گائے یا بھینس کی عمر پوری 2 سال ہے۔ باقی جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہے۔ بڑے جو جانور ہیں گائے، بھینس، بیل یا اونٹ یا اونٹنی، اس میں 7 حصے دار ہوں گے، لیکن 7 کی نیت قربانی کی ہو۔ اگر 6 قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا، اس کا گوشت بیچوں گا یا کسی اور چیز میں اس کو تصرف میں لاؤں گا، تو پھر سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگوں کی نیت قربانی کی ہو۔ اس کے بعد جو قربانی کا جانور ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جب تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خیرات کرو، تو وہ سب سے اچھی چیز ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو خدا کی راہ میں جو بھی چیز دی جائے، جو بھی چیز قربان کی جائے، وہ عیوب سے پاک ہو اور خوبصورت اچھی چیز ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود حسین ہے اور حسین چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ 4 بڑے عیوب ہیں جن کا قربانی کے جانور میں نہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور کانا نہ ہو، یعنی ایک آنکھ اس کی ختم ہو چکی ہے، ایسے کانے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ سخت بیمار نہ ہو، بیماری سے مراد ہے کوئی بھی ایسی بیماری جو اس کو جانور کو لاحق ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو عیب ہے وہ ہے لنگڑا پن، یعنی اس کی ٹانگ کو کسی نے ضرب لگائی ہے اور وہ لنگڑا ہو گیا ہے، چلنے پھرنے میں اس کی ٹانگ جو ہے لنگڑا پن کا شکار ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا عیب ہے بہت زیادہ کمزور، یعنی جانور کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں اس کی ہڈیاں جو ہیں، کھال اس کی ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے، یا اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں رہا، مغز ہی نہیں رہا، تو پھر ایسے کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اب اگر جانور جب بالکل ایک جانور کا سینگ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، تو ایسے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر پیدائشی اس جانور کے سینگ ہیں ہی نہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو خصی جانور ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے نر جانور سے اگر کوئی جانور خصی ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوگی اور اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے، اور وہ جانور اس سے بنسبت زیادہ فربا اور موٹا ہوتا ہے، تو پھر خصی جانور کی قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ اب قربانی کیسے کی جائے گی؟ یا قربانی کے جانور کے کیا طور طریقے آداب ہیں؟ لازماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال پورا قربانی کا جانور پالتے ہیں قربانی کے جانور کی نیت سے، تو اب ان کو قربانی کرنا لازم ہے، وہ قربانی کریں گے۔ اگر بیچ میں جانور مر جاتا ہے تو پھر ان کو دوسرا جانور لے کر قربانی کرنی ہے، لیکن اگر وہ جانور عید تک، قربانی تک زندہ رہا تو پھر جتنا عرصہ اس کی خدمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں عید سے کچھ روز پہلے جانور کو خریدتے ہیں، اور جب تک وہ اس جانور کی خدمت کریں گے، اس جانور کے گلے میں اگر کوئی ہار ڈالتا ہے، جل ڈالتا ہے، تو بھی یہ اچھی بات ہے، مستحبات میں ہے، اس کا ثواب ہے۔ لیکن وہ ہار، جل یا اس کے جو پاؤں میں کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ان کو بعد میں قربانی کے بعد صدقہ کیا جائے گا، اپنے گھر میں وہ واپس استعمال نہیں کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے کچھ آداب بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم قربانی کے جانور کو گھر سے قربانی گاہ کی طرف جہاں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے لے جاتے ہو، تو اس جانور کو گھسیٹ کر مت لے کے جاؤ، اس کو آرام اور سکون سے لے کے جاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اور اس جانور کی توہین بھی مت کرو، کیونکہ وہ خدا کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح مت کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10-10 15-15 جانوروں کے بیچ میں بڑی بے دردی کے ساتھ جانور کو نیچے پھینکتے ہیں، کرتے ہیں، اس کا اسلام میں منع ہے۔
ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کیا جائے گا، اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر جگہ صاف ہے، ایسا ماحول ہے، تو پھر جانور کو کعبۃ اللہ شریف کی سمت میں لٹایا جائے گا، اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی اپنا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کرے، چھری کو تیز کرے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کرے۔ اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، اگر وہ دعا کسی کو یاد ہے تو یہ مستحب ہے، قربانی کرنے سے پہلے جو قربانی کرنے والا ہے وہ دعا مانگے، اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ اور اگر وہ قربانی کرنے والا خود قربانی کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے جانتا ہے تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرے۔ اب قربانی ہو گئی، اس کے بعد اس قربانی کے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ وہ قربانی کے گوشت کے لیے جو مستحب چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ وہ بندہ خود کھائے، ایک حصہ جو اپنے رشتہ دار ہیں یعنی اپنے دادا اور اپنے نانا کے خاندان کے، ان سب میں تقسیم کرے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ پڑوسیوں میں، محلے والوں میں، یا جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان میں تقسیم کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں محبت بھی بڑھے گی، جو غریب لوگ پورے 6 مہینے جن کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، ان کو بھی عید کے دن وہ گوشت ملے گا، ان کے بچے خوش ہوں گے، ان کی دعائیں الگ سے ملیں گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے قربانی کا، اور اس کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جو اس مختصر وقت میں تفصیل سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ انشاءاللہ دوسری محفل میں جو قربانی کے بقایا مسائل وغیرہ ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو صاحب نصاب ہے، جو غنی ہے، جو مالدار ہے، اس کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی جو ہے عید کے بعد کی جائے گی، عید سے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جو براڑی کے لوگ شہروں میں عید کے لیے جاتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ قربانی کر کے پھر جائیں، لیکن آج کل وسائل ہو چکے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ بھی شہروں کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے مستحب اور اچھا طریقہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ عید نماز ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔